वो उसे लेकर हॉस्पिटल आया था। अपने फैमिली डॉक्टर को सारी कार्रवाई बताई। डॉक्टर ने उसकी शक्ल देखी, वो उसके सामने चूं चना भी नहीं कर सकता था। सर हिलाकर बिशा को ऑपरेशन थिएटर में ले गया, जबकि दाऊद वहाँ से खुद चला गया था। 2 घंटे तक वहाँ उसके मुलाजिम खड़े थे और वो अकेली जान जो जानती भी नहीं थी उस पर क्या जुल्म हुआ है वो लड़ रही थी। ऑपरेशन ख़त्म हुआ, मुलाजमीन ने बिशा के बारे में दाऊद को बताया तो दाऊद फिर से आ गया। उसने डॉक्टर वहाज की तरफ देखा। आपकी वाइफ ठीक हैं, दाऊद ने सर हिलाया, मगर आपके लिए एक बैड न्यूज़ है सर, वहाज ने कहा तो दाऊद ने उसकी तरफ देखा। नज़रों में उस बैड न्यूज़ के नाम से ही उलझन उतर आई। वो बेबी बॉय की मदर बनने वाली थी और आपका बच्चा माशाल्लाह बहुत सेहतमंद और बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना था। डोज तेज़ थी तो फ़ौरन दिल की धड़कनें ब्रेक कर गईं। आपकी वाइफ को नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप वक्त पर उन्हें ले आए, मगर इससे उनको किसी भी किस्म का दूसरा नुकसान नहीं हो सकता था। थैंक यू, डॉक्टर वहाज सपाट अंदाज में बताकर उसे वहाँ से चला गया और दाऊद को लगा पहली बार कानों में साई साई की आवाज़ के सिवा कुछ नहीं था। वो वहीं जम गया। हो सकता है आंटी को गलत लगा हो सकता है हमारा बेटा हो। उसके कानों में बिशा के अल्फाज बार बार आ रहे थे। दाऊद इब्राहिम ने खींचकर मुक्का दीवार में मारा और फिर लगातार वो मारता रहा। अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ लिया। इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा, अपने बेटे को मार दिया उसने खुद अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया। वो बेचैन हो चुका था। उस दाई को हवेली बुलाओ, उसने गार्ड को हुक्म दिया तो गार्ड ने सर हिलाया। गार्ड खुद भी चौंका था। दाऊद खुद को संभालता गार्ड को डॉक्टर वहाज को बुलाने का कहने लगा। डॉक्टर वहाज फ़ौरन आए थे। वो दोबारा माँ बन सकती है, उसने तिरछी नज़रों से पूछा। जी सर, वहाज बोला। हाउ मच टाइम सर, उनकी कंडीशन सेटल होने में कम से कम पूरा महीना लगेगा। इट्स जस्ट लाइक जब आपके यहाँ बेबी हो और वुमेन 40 डेज़ में स्टेबल होती है, ये बिल्कुल उसी तरह है। क्या इससे पहले कुछ नहीं हो सकता? वो गुस्से इश्तियाल को दबाता पूछने लगा। आई एम सॉरी सर, बट मुझे लगता है उन्हें बहुत ज़्यादा केयर और आराम की ज़रूरत है बिकॉज उनका ऑपरेट हुआ है, उसने कहा तो दाऊद ने सर झटका और उठकर बिशा के रूम में आ गया। दूसरी तरफ डॉक्टर वहाज ने एक लम्हे को सोचा था कितना जालिम इंसान है ये दाऊद ने बिशा की जानिब देखा। उफ, इतना बड़ा नुकसान हुआ था, जितना भी मलाल करता कम था, मगर ये वक्त मलाल का नहीं था। उसे फिर से बेटा होगा जो हवेली का वारिस होगा, दाऊद इब्राहिम का गद्दी नशीन बनेगा, उसका वारिस बनेगा। वो बिशा की जानिब देख रहा था, न जाने उसे होश कब आना था। वो मुंतज़िर था उसके होश में आने का, ताकि वो उसे तरतीब से सब बता सके कि हाँ वो मानता है वो ठीक थी, मगर उससे अब ये मिस्टेक हो गई। तो इस पर रोने धोने के बजाय उसे आगे बढ़ना था। काफ़ी देर तक वो इंतज़ार करता रहा और फिर उसे फ़ोन आ गया। वो बाहर निकला। कुछ ज़मीनों के सिलसिले में उसे यहाँ से फ़िलहाल निकलना पड़ा। उसने जाते हुए डॉक्टर को स्ट्रिक्टली रोका कि उसे कुछ न बताया जाए। डॉक्टर वहाज ने भी नर्सों को इतला दे दी। दाऊद से कौन बच सकता था, आखिर कौन? तभी वो सब उसके हुक्म के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे, क्योंकि इस हॉस्पिटल की डोनेशन का बड़ा हिस्सा वो ही देता था और अपना नुकसान तो आजकल दुनिया में कोई नहीं चाहता। तभी उन सब ने वैसा ही किया। बिशा की आँख खुली तो आंखों पर लगा अलग ही किस्म का बोझ है। उसने हॉस्पिटल की छत को देखना चाहा, मगर आंखों के आगे कभी अंधेरा आता तो कभी उस छत में चमकते बल्ब नजर आते। उसने इधर उधर देखना चाहा, वो होश में आना चाहती थी, मगर उसे मुकम्मल तरीके से होश नहीं आ रहा था। उसका शादाब चमकता चेहरा जिस पर नूर ही नूर था एकदम जर्द हो रहा था। आंखों के नीचे लम्हों में हल्के से महसूस होने लगे। उसने हाथ उठाया जैसे वो किसी को पुकारना चाहती हो, कोई अपना, कोई बहुत अपना, मगर दूर दूर तक उसका कांपता हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं था। उसका हाथ गिर गया और उसने आंखें बंद कर दी। कुछ देर वो यूं ही पड़ी रही और अचानक रूम में नर्स आई। उसे हरकत करता देखकर उसके नज़दीक आई। आप ठीक हैं? उसने पूछा। पानी, वो खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरती बोली। आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, अभी पानी नहीं दे सकते आपको। उस नर्स को बिशा की हालत पर शदीद तरस आ रहा था। बिशा कुछ नहीं बोली। उसने आंखें खोली। मेरा बच्चा, उसने बोझल बोझल नज़रों से उसकी तरफ देखा। आपका बेबी बॉय था, वो नर्स बोली अफसोस भरे लहजे में। बिशा की आंखें खुलती चली गईं। था मतलब? उसका दिल धड़क उठा। नहीं, वो इतना जालिम नहीं हो सकता, ये उसका भी बच्चा था, वो यूँ नहीं कर सकता। एक जिंदा सांस लेता बच्चा वो कैसे मार सकता है? नहीं, उसने दिलो दिमाग की जंग को खुद ही छिड़का। बताएं मुझे, मेरा बच्चा ठीक है? वो बोली, लहजा कांप रहा था। नर्स ने उसकी जानिब देखा। आपके हस्बैंड ने आपको वो मेडिसिन पिलाई हैं दूध में, जिससे आपके बच्चे की धड़कनें ब्रेक कर गईं, और हमें वो सेहतमंद बच्चा वेस्ट करना पड़ा क्योंकि वो डेड हो गया था। डोज तेज़ थी, तभी एकदम ही वो ब्रेक कर गया। नर्स ने उसे बता दिया। प्लीज़ मैम, आप अपने हस्बैंड को मत बताइएगा, ये मैंने बताया, मेरी जॉब बर्बाद हो जाएगी, मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे।
وہ اس کی منتیں کرنے لگی اور بیشا کو لگا اس پر جیسے یہ چھت ٹوٹ کر گرے ہو۔ اس کے اندر باہر سناٹا چھا گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کمزوری جو اسے ابھی کچھ دیر پہلے محسوس ہو رہی تھی جاتی رہی۔ اب اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس بچے کے لیے تو اس نے بہت دعائیں مانگی تھی، اس نے اسے خود میں محسوس کیا تھا، اس کے لیے اس نے ہر کام کیا بنا کسی توقف کے۔ وہ جیسے اس نے چاہا ویسا ہی کیا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، ہاں اپنی مانگی دعاؤں کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ اسی کے باپ نے اسے مار دیا۔ کیا یہاں بس افسوس بنتا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی اور بس افسوس بنتا ہے۔ اسے لگا وہ اپنا دماغ لوس کر گئی ہے، ختم ہو گیا اس کا دماغ، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ داؤد ابراہیم نے اس سے رفتہ رفتہ سب چھین لیا، اس کی ہر پیاری چیز، اس کے دوست، اس کے بھائی، اس کے ماں باپ، اس کا بچہ، اس کی زندگی، اس کے خواب، اس کی خواہشیں، اس کی پڑھائی۔ داؤد ابراہیم نے ایک جیتے جاگتے انسان کو مار دیا۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے کہ ہر روز آئے روز نئی تکلیف سے دو چار ہو؟ اور وہ زہر پلایا بھی تو زارا نے، یعنی وہاں سب میری بے بسی کو جانتے تھے۔ اس نے بیڈ کی پشت پر سر مارا۔ نرس گھبرا سی گئی، وہ مسکرا رہی تھی، حالانکہ ان حالات میں مسکرانا وہ پیچھے ہو گئی۔ وہ زارا کے ہاتھوں سے اس کو وہ دوا کھلوا چکا تھا۔ وہ ملازمہ جو پہلے وقت سے یہ چاہتی ہے کہ بیشا کا بچہ مر جائے، اس نے پھر سے سر بیڈ گراؤنڈ سے سر مارا، کیونکہ یہ لوہے کا بیڈ تھا، اس کے سر میں بہت زور سے لگ رہا تھا۔ لبوں پر مسکان تھی، آنکھوں میں دور تک ویرانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ نرس جلدی سے باہر نکل گئی کہ اس کی نوکری نہ چلی جائے۔ بیشا اکیلی رہ گئی، شاید وہ اکیلی تھی۔ اس نے بار بار اپنا سر اس بیڈ پر مارا، مگر اسے کچھ بھی احساس نہیں رہا۔ وہ تا دیر مارتی رہی، گھٹ گھٹ کے روتے روتے تھک سی گئی تھی وہ۔ اب اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخ چیخ کر روئے، اتنا چیخے کہ آواز اس تک پہنچے، پھر اس کی یہ چیخیں کبھی داؤد ابراہیم کو چین نہ لینے دیں، اور وہ بھی روئے بالکل اسی طرح جس طرح وہ رو رہی تھی۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے اس کو، اور حقیقتاً وہ چلا اٹھی۔ اس کی چیخ میں اتنی شدت تھی کہ اس نے پرواہ نہیں کی کہ یہ ہاسپٹل ہے، یہاں لوگ سن رہے ہوں گے۔ اس کی گردن کی رگیں پھول کر پھٹنے کو تھی، سب تباہ ہو چکا تھا اس میں سب کچھ۔ اب کیا رہ گیا تھا؟ ایک وجود، ایک کھوکھلا وجود۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، بے حد بلند آواز سے۔ اپنی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ اتنا روئی مگر کوئی اس کے پاس نہیں آیا، کسی نے ایک تسلی بھرا ہاتھ نہیں رکھا اس کے شانے پر، اور روتے روتے اس نے خود کو خود ہی گلے لگا لیا۔ وہ اور بکھر گئی، اور بری طرح بکھر گئی۔ بس ایک سوال تھا، قصور جاننا چاہتی تھی وہ، اپنا قصور بھی تو ہو جس کی سزا داؤد اسے دے رہا تھا۔ داؤد روم میں داخل ہوا تو رات ہو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ بیشا کے نزدیک آیا، اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، بیشا نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، سرخ آنکھیں داؤد ابراہیم کو ایک دم ذرا ہلا گئیں۔ کیا کرنے آئے ہو؟ وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ بیشا، میں جانتا ہوں مجھ سے مسٹیک ہوگی ہے، بٹ اٹس اوکے، یہ سب تو پارٹ آف لائف ہے، ہم دوبارہ کوشش کریں گے، ہمیں دوبارہ بیٹا ہوگا۔ نہ جانے بیشا نے اپنے انجام کے بارے میں سوچا تھا یا نہیں، مگر داؤد ابراہیم کی خوبصورت چہرے پر بیشا نے کھینچ کر تھپڑ مار دیا۔ یہ تھپڑ داؤد ابراہیم کے منہ پر نہیں، انا پر پڑا تھا۔ قاتل؟ آنکھوں سے خون سا چھلک رہا تھا۔ داؤد دم تھا، اور جتنا حیران وہ ہوتا کم تھا۔ قاتل ہو تم، اور قتل کا بدلہ صرف قتل۔ اس کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ داؤد نے پلٹ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ مجھے مارو گی؟ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ داؤد ابراہیم پر اس کی عورت ہاتھ اٹھائے؟ وہ تڑپ ہی اٹھا تھا۔ بیشا کے بال مٹھی میں جکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ بیشا مسکرا دی، اور مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر یہ تھپڑ پہلے کسی نے تربیت کرتے ہوئے مار دیا ہوتا تو آج داؤد ابراہیم انسان ہوتا، جانور نہیں۔ داؤد اس کے انداز پر شوق تھا۔ بیشا نے اسے دور دھکیلا۔ داؤد کو تو پتنگے لگ گئے۔ اس نے بنا کچھ دیکھے اس پر بری طرح ہاتھ صاف کیا، یہ سوچے بنا کہ وہ اس وقت کس سچویشن میں ہے، بیشا کو دھنک کر رکھ دیا، جبکہ بیشا کے وجود میں رتی برابر بھی جنبش نہ ہوئی، جیسے اسے فرق بھی نہ پڑا ہو۔ اس مار پیٹ کا پتھر کی بنی وہ داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ داؤد پیچھے ہٹا، بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آج موت تھی اس کے لیے، اس کو تھپڑ پڑا تھا اپنی بیوی سے۔ دن گن لو داؤد ابراہیم، وہ پیچھے سے بولی۔ بیشا، اوقات میں رہو، بچہ میرا تھا، میں نے جو بھی کیا اس کے ساتھ، تم اپنی اوقات مت بھولو، دن گن لو۔ وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ کیا نفسیاتی مریض بن گئی ہو؟ وہ دھاڑا۔ تمہیں کبھی بیٹا نہیں ہوگا، تم بیٹیوں کے باپ بنو گے، وہ بولی۔
तमीज़ नहीं है तुम्हें बात करने की। दाऊद बिन पानी की मछली की तरह तिल मिला गया। तुम्हारे सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। बीशा उसकी आंखों में देखती बोल रही थी। दाऊद ने इश्तिहार में भड़क कर उसके मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया। मजाल हो बीशा के चेहरे पर तकलीफ का असर भी हो। वो यूं ही उसे देखती रही। दाऊद को शक सा हुआ कि वो पागल हो गई। वो खुद ही थक कर पीछे हटा। पागल हो गई हो तुम? उसकी मार पीट का, उसकी किसी बात का बीशा पर कोई असर नहीं हुआ था। दाऊद अलबत्ता खुद झंझलाहट में आ गया था कि उसको मसला क्या हुआ है। और फिर उसके दिमाग में समझ लगी थी। उसने बीशा की तरफ देखा। मुझसे जंग मत लड़ना, वो उसकी आंखों में देखते जिताकर बोला। बीशा मुस्कुरा दी। आज से जंग का ऐलान है, वो बोली। दाऊद उसकी जानिब बढ़ा, उसे खींचकर खड़ा कर दिया। बीशा सिसकी। दाऊद यही तो सुनना चाहता था। वो औरत थी और औरत कमज़ोर ही होती है। भले वो कुछ भी कर ले, मर्द का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। उसके अपने कदम नहीं होते और उसे सिर्फ मर्द के कदमों पर चलना होता है। बीशा ने उसकी जानिब देखा। ये तुम्हारी हकीकत है सिसकियाँ। अब कान खोलकर बात सुन मेरी। जब तक तुम ठीक ना हो जाओ हवेली मत आना। वो उंगली उठाकर वार्न करने लगा। आज़ाद कर रही हैं आज़ाद कर रहे हैं। वो मुस्कुराई। तुम्हें तो आखिरी सांस तक आज़ाद नहीं करूँगा। तुम सिर्फ दाऊद इब्राहिम की और तुम्हारी ये बकवास के मुझे सिर्फ बेटियाँ होंगी। गलत साबित ना कर दी तो कह देना दाऊद इब्राहिम ने। कभी इतना भी सोचा करें कि अल्लाह बेहतर प्लानिंग करता है, वो बोली। दाऊद मुस्कुराया। उसका गाल थपथपाया। बीशा ने हाथ झटक दिया। ये जो बिजली भरी है ना तुम में, तुम्हारी इस बिजली को ख़त्म करने का भी अलग ही मज़ा होगा। फिलहाल तुम बीमार हो और मेरे किसी काम की नहीं, तो तुम अपने बाप के घर जाओ। बालों में हाथ फेरा। ठीक एक माह बाद तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएगा। और हाँ, तुम कुछ भी कर लो, याद रखना इस जंग में मुझसे जीत नहीं पाओगी। वो बोलता वहाँ से निकल गया। बीशा उसकी पुश्त देखती रही। उसे शदीद पेन उठा था। जिसे दबाए वो खड़ी थी। उसके चेहरे पर उसके थप्पड़ों के निशान पड़ गए थे, जबकि जिस चीज़ का उसने बदला लिया तो उसकी तो तकलीफ भी नहीं सही होगी उसने। बीशा ने बालों को कान के पीछे किया। वो तन्हा थी उस वक्त। कहाँ जाती? वो तो कह गया था एक माह बाद आना हवेली, और बाप के घर नहीं। उसने बस एक बात सोची थी। उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास कपड़े नहीं थे। वो हॉस्पिटल के रूम में थी, एक अकेली लड़की। इतने बड़े सेठ की बीवी उस वक्त किस हालत में थी कोई उन लोगों को बताते जो उसे खुशकिस्मत तस्वुर करे थे। बहरहाल हर इंसान के लिए वो मुर्दा हो गई थी। नर्स अंदर आई। उसने बीशा को देखा। आप लेट जाएं, मेरा एक काम कर दो प्लीज़। बीशा ने उसकी तरफ देखा। जी बोलें। बहुत शुक्रिया, आपने किसी को बताया नहीं। तुम्हारे पास कपड़े होंगे? बीशा ने सवाल किया। मेरे कपड़े? वो नर्स हैरान हुई। वो इतनी अमीर थी, इतने अमीर आदमी की बीवी थी और उसके कपड़े मांग रही थी। हाँ, मेरे पास कपड़े नहीं और हॉस्पिटल से मुझे जाना है। प्लीज़ तो मुझे अपना कोई भी पुराना लिबास ला दोगी? बीशा बोली और उसने पेट पर हाथ रख लिया। उसकी कमर दुख रही थी। नर्स सर हिलाती जल्दी से भागी और बीशा उसका इंतज़ार करने लगी। कुछ देर में वो आई तो उसके हाथ में सूट था। मगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है। बीशा उठने लगी तो नर्स बोली, अच्छा ये लफ्ज़ भी है दुनिया में? उसने सपाट अंदाज में कहा और वॉशरूम में चली गई। वो कपड़े पहन कर आई तो नर्स शर्मिंदा होने लगी। मैम, हम गरीब लोग हैं, इसीलिए ऐसे कपड़े आपकी शयान शान नहीं। मुझसे इतनी ऊंची ऊंची बातें ना करो, वो बोली और फिर से बेड पर बैठ गई। अपने पाँव को घूरने लगी, जिसमें आज जूती भी नहीं थी। नर्स ने भी देखा तो उसने अपने सैंडल्स उतार दिए। रहने दो, कुछ नहीं होता, मेरे पास और है, उसने कहा तो बीशा ने पहन लिए। उसने अपने गले में हाथ मारा। काफ़ी भारी चेन थी जिसमें डी का पेंडेंट लटका हुआ था। उसने वो डी निकाल कर उसके हाथ में रख दिया। लड़की हैरान रह गई। थैंक यू, मगर मैम आप अभी डिस्चार्ज नहीं हुई हैं। बीशा ने कुछ नहीं सुना। मैम डॉक्टर वहाज, नर्स ने पुकारा तो वहाज जो राउंड पर ही था नर्स की पुकार पर वहाँ आया। बीशा अलबत्ता बिना रुके चली जा रही थी। कहाँ जा रही हैं आप? उसने बीशा को रोका। हाथ छोड़े मेरा, आपकी हिम्मत कैसी मेरा हाथ पकड़ने की? वो गराई। आई एम सॉरी बट आप अभी स्टेबल नहीं हैं और दाऊद सर से अभी हमारी बात नहीं हुई और डिस्चार्ज भी आपको नहीं मिला, तो ये सारी बातें उनसे पूछो, मुझसे नहीं। हम आपको इस तरह जाने ही नहीं देंगे। वो डॉक्टर अब संजीदा हुआ और उसने दाऊद को कॉल मिलाई। फहाद ने सारी बात बताई। हाँ, जा रही होगी अपने बाप के घर जलील, रहने जाने दो जहाँ जा रही है। वहाँ हैरान हुआ। बीशा ने स्पार्ट अंदाज में उसकी जानिब बस एक निगाह उठाई और वहाँ से निकल गई। कहाँ, किस सफ़र पर, किस मंजिल में, नहीं जानती थी वो। हुरैन, टेस्ट की तैयारी करो। ये क्या बार बार सोच में पड़ जाती हो? ज़रियाब ने उसके दिमाग बढ़ते हुए देखा तो पूछा।
میں ایک بات سوچ رہی ہوں سر، اس نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ ضریاب نے بھی اپنی فائل سے توجہ ہٹائی کہ میرا مطلب ہمارے یہاں اب تک کوئی خوشخبری نہیں آئی؟ وہ بولی تو ضریاب مسکرا دیا۔ ہاں تو ہو جائے گا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ مگر ہو جانا چاہیے تھا، وہ بولی۔ پلیز اب یہ مت کہنا پیشا کا ہو گیا تو تمہارے کیوں نہیں ہوا؟ ضریاب چڑھ کر بولا۔ میں کیوں اس بدتمیز لڑکی سے ریس لگاؤں گی؟ حرین نے سر جھٹکا۔ تمیز سے بات کیا کرو۔ ضریاب کو سخت برا لگا۔ ہاں سارے گناہ کر کے وہ تو معصوم ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ ضریاب نے پین پٹخا۔ اس کی وجہ سے ہمارے بیچ لڑائی پیدا نہ کریں۔ تم کیوں اس سے نفرت کرنے لگی ہو حرین؟ ضریاب نے تب کر پوچھا۔ کیونکہ وہ نفرت کے قابل ہوگی ہے، حرین غصے سے بولی۔ اچھا زیادہ بدتمیزی نہیں آگی تم میں، لگتا ہی نہیں ہے تم میری حرین ہو۔ ضریاب ناگواری سے اس کا چلانا ڈائجسٹ کرتا بولا۔ آپ کو صرف اپنی بہن کی حمایت کرنی آتی ہے، جبکہ وہ ایک چالاک بدتمیز اور بد کردار لڑکی ہے حرین۔ حرین؟ ضریاب کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، مگر وہ ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ وہ بالکل اس چیز کا قائل نہیں تھا کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھاتا، وہ تو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، تو جب وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا تو کل کو جب وہ اس سے محبت کرتا تو کیا محبت اس پر لعنت ملامت نہ کرتی؟ اس نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ حرین کی آنکھیں پھٹی، پہلی بار اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ خیر اس کو ہاتھ اٹھانا کہتے ہیں۔ بات اصل یہ تھی، سوری وہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، ضریاب بولا۔ ہاں مجھے نفرت ہے اس سے، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ ہے اور اتنا سب کچھ وہ میرے پاس نہیں۔ اس کی قسمت میں کیسے ہو گیا یہ سب؟ اور زیادہ نفرت مجھے اس لیے ہے کہ میری محبت صرف اندھی بن کر اپنی بہن کی حمایت کرتی ہے، جبکہ وہ اس قابل نہیں۔ سامان پھینک کر وہ ضریاب کو دم چھوڑے وہاں سے چلی گئی، جبکہ ضریاب اس کے اندر کے اٹھتے حسد کے جذبوں کو آج اس کے منہ سے سن کر شاکڈ رہ گیا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ اسے یہ سردی، یہ موسم کچھ اثر نہیں کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، پھر وہاں سے اٹھ کر چلنے لگی۔ کن راستوں پر وہ جا رہی تھی اسے بالکل علم نہیں تھا، اتنا تو وہ جانتی تھی وہ گاؤں کے اندر ہی ہے، شہر میں نہیں۔ سپاٹ نظروں سے وہ اپنے قدموں کو دیکھتی چلتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک گاڑی اس کے پیچھے آ رکی۔ اس نے پلٹ کر لائٹس کی روشنیوں کو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روکا اور وہ سائڈ پر ہو گئی۔ اتنی رات میں یہ لڑکی کون ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ اس گاڑی میں بیٹھی ایک لڑکی نے سوال کیا۔ گاڑی ڈرائیو کرنے والا لڑکا اس سے پہلے گاڑی آگے بڑھا تھا کہ پیچھے بیٹھے لڑکے نے اسے روکا۔ یار ہو سکتا ہے اسے ہیلپ کی ضرورت ہو، وہ بولا۔ تم جانتے ہو کہ ہم کہاں پر ہیں اور اس وقت ہم کسی کی مدد کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمیں اپنے گاؤں کے لیے نکلنا ہے، وہ لڑکا بولا، انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ پیشا ایک پل کو رکی تھی، پھر ویسے ہی چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتی آگے چلنے لگی۔ اگر اسے ہیلپ چاہیے ہوتی تو وہ رک کر ہم سے مدد مانگتی، دوسری لڑکی بولی۔ یار مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، یہ بھوت تو نہیں؟ ایک موٹا سا لڑکا برگر کھاتے ہوئے بولا۔ تو وہ سب چیخ اٹھے۔ شٹ اپ، مجھے لگتا ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی لڑکی جلدی سے باہر نکلی، جبکہ ڈرائیو کرتا لڑکا چڑھا۔ بھلے کسی کو مدد کی ضرورت نہ ہو، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، پیچھے بیٹھی لڑکی نے روکنا چاہا، جبکہ وہ لڑکی اور اس کے پیچھے بیٹھا لڑکا گاڑی سے باہر نکل گئے۔ پیشا تو سیدھی چلی جا رہی تھی۔ ہاں اسے سردی لگ رہی تھی، مگر معلوم ہوتا تھا سارے احساسات پر اب برف جم گئی ہو۔ اس نے اپنے پیچھے آنے والے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ پلٹی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اس لڑکی اور لڑکے کو دیکھا جو اسی کی عمر کے تھے۔ ہائے، میرا نام پری ہے اور یہ میرا بھائی ہے رضا۔ کیا آپ کو ہیلپ چاہیے؟ اس وقت یہاں اکیلے پھرنا اچھا نہیں، کیا آپ جانتی ہو یہ کس انسان کا گاؤں ہے؟ یہ خطرے سے خالی نہیں، اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو ہم آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ پیشا نے اس لڑکی کی بات مکمل سنی۔ آپ گھبرائیں نہیں، ہم حقیقت میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ رضا بھی بولا کہ شاید وہ گھبرا نہ رہی ہو۔ پیچھے سے گاڑی کا ہارن بجا اور ریشم کو تو بے حد عجلت میں تھا۔ وہ دونوں اب منتظر تھے اس کے جواب کے۔ مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، بہت شکریہ، اس نے سر ہلا کر جواب دیا، مگر مسکرائی نہیں، آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر اتنی رات کو اب یہاں اکیلی؟ پری کنفیوز ہوئی۔ یہ گاؤں جس سے تم دونوں ڈر رہے ہو، اسی کی بیوی ہوں میں۔ ابھی اس نے مجھے 1 مہینے کے لیے گھر سے نکال دیا، فی الحال میرے پاس ٹھکانہ نہیں، مگر فکر مت کرو، یہ گاؤں میرا ہی ہے، آپ لوگ جا سکتے ہو، وہ بولی۔ لہجہ سپاٹ تھا، ان دونوں کو لگ نہیں رہا تھا، وہ شکل سے اتنی سپاٹ نہیں لگ رہی تھی جیسے بول رہی تھی، اور پیشا مڑ گئی۔ یشم جو پیچھے ہی آ رہا تھا یہ سب سن چکا تھا۔ رکو، اس نے کہا تو اس نے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں روک رہے ہو؟ سنا نہیں تم نے یہ داؤد ابراہیم کی بیوی ہے؟ اسے پتہ بھی چل گیا، کاٹ دے گا ہمیں۔ ڈرتا نہیں ہوں میں، اور نہ ہی کوشش کرو تم، وہ
अली को घूर कर बोला और आगे आया। गाड़ी की लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ी थी। बीशा ने उसकी जानिब देखा। फिलहाल यहाँ चलना मुनासिब नहीं, सुबह जहाँ तुम्हारा दिल करे जा सकती हो, अभी हमारे साथ बैठ जाओ। वो बोला तो परी मुस्कुराई, जबकि अली ने मुंह बनाया। रज़ा को भी तसल्ली हुई, शायद अब सामने वाली लड़की, जो कहीं से नहीं लग रहा था दाऊद इब्राहिम की बीवी है। उसकी जूते, उसके कपड़े, और फिर उसने ना चादर ना दुपट्टा, इस सर्दी में कुछ नहीं लिया था। वो बेहाल सी थी। रज़ा की नज़र उसके हाथ में लगे कनोला पर गई। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, आप लोग जा सकते हैं, बीशा ने आपके कोप से कहा। लेकिन हम तुम्हें यहाँ जानवरों का खाना चारा बनाकर छोड़ दें? तुम अपने साथ हमें भी मारना चाहती हो? यशम बोला। तो बीशा ने अब इर्द गिर्द देखा। क्या यहाँ वाकई जानवर हैं? जबकि बाकी सब ने उस झूठ पर मुंह पर हाथ रखा था। प्लीज़ घबराओ नहीं, हमारे साथ चलो। यशम ठीक कह रहे हैं, तुम सुबह कहीं भी चली जाना, इस वक्त ये जगह सेफ नहीं। परी ने उसका हाथ पकड़ा। उसके हाथ में कनोला लगा था। तुम बीमार हो? वो पूछने लगी। बीशा ने गहरा सांस भरा। नहीं। उसने अपना हाथ उसके हाथ से निकाल लिया। इसकी मर्जी है, अब और हम कुछ नहीं कर सकते। यशम ने परी का हाथ पकड़ा और वो पलट गया। अली ने भी रज़ा को खींचा, जबकि माज जो अब बर्गर खाकर हाथ झाड़ कर बाहर निकला था, उसने बीशा को देखा। ओह, ये कितनी खूबसूरत है। मुझसे कम, अली ने सर झटका। झूठी। माज ने शाने उचकाए। उफ, दादा जान जान से मार देंगे। यशम को फिक्र हुई और वो सवार हुआ। बीशा उन सब की तरफ खामोशी से देख रही थी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है इस लड़की की, परी बोली। यशम की नज़रें बीशा पर ही थीं। अब क्या कर सकते हैं परी, जब वो चाहती नहीं। अलीहा ने कहा, हमने इखलाकियात निभाए हैं, उससे कहा है बैठ जाओ, बाकी उसकी मर्जी। यशम बोला। तो परी को खामोश होना पड़ा और उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, ये देखते हुए कि वो लड़की साइड में हो जाएगी, मगर उनके देखते ही देखते बीशा ज़मीन पोस होगी। यशम वक्त पर ब्रेक ना लगाता तो ज़रूर वो उसकी गाड़ी के नीचे आ जाती। मैं कह रही थी कोई मसला है। परी दरवाज़ा खोलकर भागी। पीछे से रज़ा और यशम भी बाहर निकले। माज भी निकला, जबकि अलीहा ने सर झटका। अजीब ड्रामा है यार, वो बुड़बुड़ाई और खिड़की से बाहर झांकने लगी। यशम ने उसका गाल थपथपाया। ओ हेलो, होश में आओ। यशम, क्या करें, उठाएं इन्हें, वो बोली। तो यशम ने उसकी जानिब देखा। मैं उठाऊं? वो फिर से तसल्ली करने लगा। हाँ बाबा, उठा ले। परी बेहद घबराई हुई थी। यशम ने उसको एकदम बाजों में उचक लिया। अलीहा तो देख कर दंग रह गई। यशम उसे गाड़ी में ले आया। रज़ा आगे बैठा, जबकि परी और अलीहा ने उसे पीछे एडजस्ट किया। उन सबको फिक्र हो रही थी सवाए अलीहा के। तुम कैसे अपने मंगेतर से कह सकती हो कि वो किसी गैर लड़की को उठाए? अलीहा ने परी की तरफ देखा। ये वक्त इन बातों का नहीं, परी ने कहा और बीशा का गाल थपथपाया। हद है परी, तुम पर भी। अलीहा को समझ कुछ नहीं लगी। मुझे नहीं लगता इस वक्त हॉस्पिटल जाना चाहिए, रज़ा ने कहा। तो यशम ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली और अपने गांव की तरफ गाड़ी मोड़ ली। किसी भी हॉस्पिटल जाने का मतलब था दादा जान को खबर हो जाती तो बेहतर था वो घर ही ले जाते, और ये गुंजाइश ख़त्म हो जाती है कि वो लोग झूठ बोल रहे थे कि वो किसी की मदद के लिए भी काम आए। दादा जान को कहाँ उनकी शक्लों पर एतबार आता था। तभी उन्होंने बीशा को अपनी हवेली ले जाने का सोचा और यूं किस्मत उसे एक और दरवाजे पर ले गई। दाऊद ने सारी रात पी कर गुजार दी थी। डॉक्टर का फ़ोन आया तो उस वक्त भी वो नशे में था। उसे गम था, उसने अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया और उसने उस दाई को इतना पिटवाया था कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। ऊपर से बीशा के नफ़रत भरे जुमले दिल में चुभ रहे थे। वो आखिरी सांस तक उससे नफ़रत करेगी, ये दावा था उसका, जिसे दाऊद इब्राहिम तोड़ देगा। उसने मुठ्ठियाँ भींच लीं। वो उसकी मोहब्बत थी और वो भी ये चाहता था बीशा उससे बेहद मोहब्बत करे। कमी क्या थी उसमें? ज़ारा ने जब ये महसूस किया कि दाऊद अकेला है कमरे में, वो कमरे में आइस क्यूब्स देने के बहाने आ गई। साईं बर्फ़। उसने बर्फ़ रख दी। दाऊद बिना कुछ बोले गिलास लबों से लगा गया। उसने बर्फ़ नहीं मंगवाई थी, इतनी सर्दी में बर्फ़ की क्या तुक थी, मगर वो ले आई थी। दाऊद ने उसकी जानिब देखा भी नहीं था। ऐसा भी क्या जादू है इस बदबख्त का आप पर कि आप किसी और की तरफ देखते तक नहीं? दाऊद के माथे पर तेवरी पड़ी। उसने ज़ारा की जानिब देखा। आउट। वो नशे में था, तभी ज़ारा ने दिल की भड़ास निकालने का सोचा, वरना दाऊद ज़रूर उसकी गर्दन उड़ा देता। तो ज़ारा ने नफ़ी की। साईं, आप उनसे शादी कर लें, आपको वारिस मैं दूंगी। वो ये भूल गई थी कि वो किससे बात कर रही है और कैसे वो अपना आप पेश कर रही है। दाऊद ने सुर्ख नज़रों से उसकी तरफ देखा, चेहरे पर नागवारी थी। मुझे सिर्फ बीशा से मोहब्बत है, वो नशे की कैफियत में बोला, मगर लगता है इस वक्त आपको मेरी ज़रूरत है। वो उसके नज़दीक आई। दाऊद ने उसे दूर हटाया। जस्ट गेट आउट। वो धाड़ा। नहीं,
سننا چاہتی میں آج آپ کی کوئی بھی بات۔ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے نہیں، وہ بھی مجھ سے ہی کرے گی، میں کسی اور سے اسے کرنے ہی نہیں دوں گا۔ کیا برا ہے اگر میں نے اس کی دنیا تنگ کر دی؟ کیا برا ہے؟ وہ کیوں نہیں دیکھتی میری محبت کس چیز کی آزادی چاہیے اسے؟ میری قید میں رہے، میری محبت کی قید میں رہے، کیوں نہیں اسے سمجھ آتی؟ وہ کہتی ہے خدا کی قسم آخری سانس تک بس نفرت کروں گی۔ وہ ہنسا، جیسے چپکے تھے یہ الفاظ داؤد کے سینے میں۔ اس کا کہکا کمرے میں گونجا، داؤد ابراہیم نفرت کے لیے نہیں بنا، جاؤ سمجھاؤ اس کو، اس کے راستے مجھ سے جڑے ہیں اور وہی مجھے بیٹا دے گی۔ اسے سمجھ نہیں آتا میں داؤد ابراہیم ہوں؟ اور پیچھے لیٹ گیا۔ وہ نہیں سمجھتی آپ کی محبت کو تو دوسری شادی کر لینا سائیں۔ وہ بولی کبھی نہیں۔ وہ نیندوں میں جاتا جیسے آخری فیصلہ کر گیا۔ کیوں نہیں کریں گے اور مجھ سے ہی کریں گے؟ میں حالات ہی ایسے بنا دوں گی، داؤد ابراہیم مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ وہ اس سے پہلے جذبات میں بہہ کر الٹی سیدھی حرکت کرتی کہ باہر قدموں کی ہلچل اور آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے فوراً بھاگنے کی ٹھانی، مگر آخری نظر اس کی طرف ضرور دیکھا تھا۔ داؤد کی صبح آنکھ کھلی تو وہ چکراتے سر کو تھام کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دماغ میں پہلا خیال بیشا کا آیا تھا، مگر اسے یاد آ گیا کہ اس نے کیا کیا تھا، جبکہ رات کیا ہوا اسے یاد نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر فریش ہونے چلا گیا اور جب فریش ہو کر واپس آیا تو کمرہ عجیب سا لگا، بے چین سا ہوا، مگر اپنی کیفیت پر قابو پاتا وہ تیار ہوتا رہا۔ ایک عجیب سا احساس تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈاکٹر کو کال ملائی۔ یس سر۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ بیشا کیسی ہے؟ اس نے پوچھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اندر اس کمرے کی نسبت باہر بے چینی ذرا کم تھی۔ سر وہ تو چلی گئی۔ ڈاکٹر وہاد ذرا گھبرا گیا۔ کہاں گئی؟ داؤد ایک دم چلاتا کھڑا ہوا۔ سب ملازم جیسے رکے اس کی دھاڑ پر۔ سر وہ آپ نے تو کہا تھا میم اپنے گھر جائیں گی، جانے دوں میں؟ وہ بولا تو داؤد کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ یہ میں نے کب کہا؟ وہ دھاڑا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سوری سر، مگر آپ نے… اچانک اسے یاد آیا رات وہ ڈرنک کر رہا تھا۔ وہ سر تھام گیا۔ وہ داؤد ابراہیم تھا، اس سے غلطیاں کیسے ہو سکتی تھی جو وہ کر رہا تھا؟ اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا اور پھر زنان خانے میں آ گیا۔ زرینہ خاتون کی طبیعت ناساز تھی۔ اس نے بنا کسی حال احوال کے ان کو حکم دیا فون کریں بیشا کے گھر اور پتہ کریں وہ کہاں ہے۔ وہ اکڑے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اس وقت داؤد ابراہیم کے اندر ایک آگ سی جل گئی تھی جس کے دھوئیں میں وہ خود ہی جل اٹھا تھا۔ اپنی ہی غلطیوں کے سبب زرینہ خاتون کا کچھ بھی بولنا یا پوچھنا بیکار تھا۔ وہ جواب ہی نہیں دیتا۔ موسیٰ بھی وہاں آ گیا۔ داؤد نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے بارے میں اسے کافی عرصے سے کئی خبریں مل رہی تھیں۔ بیشا سے فرصت ملتی تو وہ دوسرے کسی شخص پر نگاہ ڈالتا۔ زرینہ خاتون نے مورے کو کال ملائی۔ اس طرح مت پوچھیے گا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ زرینہ خاتون نے سر ہلایا۔ حال احوال دوسری طرف تو خوشی ہی الگ تھی کہ ان لوگوں کا فون آیا تھا۔ بہت مبارک ہو آپ کو دادی بننے کی۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی، مورے کی بات پر داؤد کا ماتھا ٹھنکا۔ اگر وہ وہاں گئی تھی تو انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا بیشا کے ساتھ کیا ہوا۔ یعنی بیشا وہاں نہیں تھی۔ وہ الٹے قدموں باہر بھاگا تھا جبکہ زرینہ خاتون نے دل تھام لیا۔ فون پکڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی اور موبائل موسیٰ نے اٹھا کر آف کر دیا۔ داؤد کو پتنگیں لگ گئی تھی۔ وہ کہاں گئی تھی؟ کس کے ساتھ گئی تھی؟ کون لے گیا تھا اسے؟ کہیں وہ اسے چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی؟ داؤد کا دم حلق کو آ گیا۔ وہ ایک ایک کو لٹکا دے گا۔ اگر کسی کے گھر سے بیشا مل جاتی تو اسے اپنی ماں کے گھر ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ کیسے ادھر ادھر نکل سکتی تھی؟ اس کے دماغ میں کئی باتیں تھیں جن کے جواب بیشا ہی دے سکتی تھی۔ وہ بے تاب ہوتا باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے پہلے اس جگہ کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر اس نے اپنے اوپر جھکتی پری کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے مسکرائی۔ بیشا ہوش میں آتی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کہاں ہوں؟ لو اس کی یادداشت چلے گی بی بی۔ اب تم ہم سے نام مت پوچھنے لگ جانا اپنا، ہم نہیں جانتے تمہارا نام۔ علیحا تم بہت بولتی ہو۔ پری کو برا لگا۔ یار تم میں اتنی ہمدردی ہوگی مجھ میں نہیں ہے، علیحا نے چڑھ کر کہا۔ علیحا؟ یشم کی پکار پر اس کی سیٹی بند ہوئی، جبکہ مسکراتے ہوئے رضا کو اس نے مکہ مارا۔ جان سے مار دوں گی ہنسنے کی کوشش بھی کی تو۔ تمہیں انسان یشم ہی بنا سکتا ہے، مجھ بیچارے پر تو مل کر ظلم ہو رہا ہے۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ پری نے بیشا کا ہاتھ تھاما۔ تم بے ہوش ہو گئی تھی، ہم تمہیں اپنے گاؤں لے آئے ہیں۔ تم تقریباً 2 دن بعد ہوش میں آئی ہو۔ تمہارے بچے کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، تم ریسٹ کرو اور یہ سوپ پیو۔ پری مسکرا کر بولی۔ بیشا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، میں اپنی وجہ سے آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، بیشا نے کہا اور بلینکٹ ہٹا کر اٹھنے لگی۔ اگر تم داؤد ابراہیم کی وجہ سے پریشان ہو تو سوچنا بھی بات، وہ ہمارے گاؤں میں آ ہی نہیں سکتا۔ یشم بولا۔ بیشا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ نفی کرتی پھر بھی اٹھی کہ اچانک
لاٹھی کے ٹھک ٹھک کی آواز پر وہ سب تو الرٹ ہو گئے۔ بیشا البتہ دیکھ رہی تھی کہ کون ہے۔ السلام علیکم دادا جان، سب نے سلام کیا۔ دادا جان نے سر ہلا کر جواب دیا۔ ہوش آ گیا بیٹی تمہیں؟ بیشا اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بیٹھی رہو۔ یشم نے ان کے لیے چیئر رکھی تو وہ بیٹھ کے، یہ بچے تمہیں یہاں لے آئے، تم گر گئی تھی، پھر تمہاری طبیعت کا جان کر ہم نے تمہیں یہاں رکھ لیا، جبکہ ہم داؤد والوں سے کبھی کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ تو چاہتا ہے ہم سے تعلقات بحال کرے تاکہ اس کی زمینوں کو پانی کھل کر ملے، مگر ایسے ہی ٹھیک ہے، پھر کافی برہم بھی رہتا ہے، اس کا مزاج اور عادت ہمارے سے نہیں ملتی۔ معلوم ہوا تم اس کی بیوی ہو۔ وہ اس کی جانب غور سے دیکھنے لگے۔ بیشا کے لیے یہ سب فضول تھا، وہ ان سب باتوں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ یہ لوگ کسی وہم میں تھے، داؤد کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ داؤد ابراہیم سب تباہ کر سکتا تھا، اسے گم ہو جانا چاہیے تھا، مگر کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے جانا ہے یہاں سے۔ سوال کچھ تھا، جواب کچھ ملا تھا۔ دادا جان نے اس کی جانب دیکھا۔ یشم نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا، پھر نگاہ پھیر لی۔ میں جانتی ہوں داؤد ابراہیم کیا ہے، وہ مجھے نقصان دے تب مسئلہ نہیں، مگر مجھے اذیت ہوتی ہے جب وہ میرے لیے کسی اور کو نقصان دیتا ہے۔ پلیز آپ میری بات سمجھیں اور مجھے یہاں سے جانے دیں۔ تمہارا بچہ اس نے مارا ہے؟ وہ بولے۔ بیشا کو لگا ایک دم اس کے بنائے گئے بت پر دراڑ پڑ گئی۔ اس نے ساکت آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا جن کا چہرہ بے حد شفیق تھا۔ وہ انہیں یوں ہی دیکھتی رہی۔ کیوں مارا ہے اس نے تمہارا بچہ؟ دادا جان نے پھر سے سوال کیا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ آئی تھنک وہ اسٹیبل نہیں ہے دادا جان۔ یشم نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بیشا سر جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں سے پٹ پٹ آنسو گرنے لگے۔ پری تڑپ کر اس کے نزدیکی اور یہاں علیحا کو بھی اس پر ترس آیا۔ پری نے اسے گلے لگا لیا۔ بیشا کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہنے لگے۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ دادا جان نے سوال کیا۔ پری نے اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ میرا کوئی نہیں ہے، میرے ماں باپ نہیں ہیں اور میرا کوئی نہیں، آپ لوگ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ آنسو صاف کرتی ان کی جانب دیکھنے لگی۔ آرام سے بیٹھی رہو، یہ کیا جانے کی رٹ لگا رکھی ہے؟ بہت خوش تھی وہاں جو جانے کی رٹ لگا لیے؟ وہ ذرا برہمی سے بولے۔ بیشا نے ان سب کی جانب دیکھا جو اپنی ہنسی روک رہے تھے۔ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے۔ بیشا نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سب سمجھ بوجھے ہمیں، یوں ہی نہیں بال سفید کر لیے۔ چپ ہو جاؤ، ڈھونڈنے دو اسے۔ وہ سر جھٹک کر بولتے اٹھے۔ بیشا نے بے چینی سے پری کی طرف دیکھا۔ دادا جان اپنی بات سے کے آگے کوئی اگر مگر نہیں سنتے۔ یار سوری، ہم کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ اس نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ بیشا مٹھیاں بھینچ کی۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی۔ داؤد سے ڈر نہیں تھا، داؤد کا خوف تو اب کہیں نہیں تھا، مگر اسے ان سب کے لیے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ احسن کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیا یہ بہت زندگی پر کم تھا جو یہ لوگ اپنی ضد میں مزید چڑھا رہے تھے اس پر؟ داؤد نے چپا چپا چھان مارا تھا، مگر بیشا کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ اس نے وحاج کو بھی بہت بری طرح مارا تھا، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ وہ بے چین تھا، بے قرار سا ہو گیا تھا۔ اگر ایک بار بیشا اسے مل جاتی تو وہ ضرور اس کا وہ حشر کرتا کہ دوبارہ وہ کبھی اس کے پاس سے ہلنے کی کوشش بھی نہ کرتی۔ داؤد کا غصہ ان دنوں سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ سب اس کے عتاب کا شکار تھے۔ اس نے ایک بار اس دوران زریاب سے بھی بات کی، مگر وہ اسے بتا نہیں سکا کہ بیشا اس کے پاس نہیں ہے۔ بیشا کے بارے میں تو زریاب بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ داؤد دانت پیس کر رہ جاتا، مگر پہلی بار اس کی زندگی میں یہ وقت آیا تھا کہ اسے اپنے ہاتھ کٹے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا بس چلتا وہ دھرتی سے بیشا کو کھینچ کر فوراً اپنے پاس کھڑا کر لیتا۔ وہ کمرہ جہاں اس کی موجودگی کا احساس تھا کھانے کو دوڑا تھا، تبھی وہ زیادہ دیر ڈیرے پر گزار رہا تھا، مگر بے چین مضطرب سا۔ سائیں زریاب حویلی آنے کا ارادہ کیے ہوئے؟ اس کا خاص ملازم اس کے نزدیک آ کر بولا۔ تو اس کے ہاتھ میں فائلز تھیں زمینوں کی۔ داؤد نے کھینچ کر اس کے منہ پر ماری۔ ڈرتا ہوں میں اس سے، مجھے کوئی غرض نہیں جو بھی وہ سمجھے، مجھے فرق نہیں پڑتا، جس نے آنا ہے آ جائے۔ بھاگ گئی اس کی بہن، قابل ہی نہیں تھی وہ داؤد ابراہیم کے۔ وہ بھرا بیٹھا تھا۔ اس کا ملازم پیچھے ہٹ گیا۔ داؤد نے سر تھام لیا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے داؤد پر عذاب کی طرح مسلط ہو رہی تھی اس کی غیر موجودگی۔ کہیں کسی ایک جگہ سے اسے کچھ تو ملتا، کوئی ایسا سراغ تو ملتا جس سے وہ بیشا تک پہنچتا۔ بیشا بیشا بیشا، وہ اس کا نام دانتوں میں چبا رہا تھا۔ جس دن بھی تم مجھے دکھ گئی اس دن تمہاری موت تمہارے سامنے ہوگی۔ وہ خیال میں اس کا تصور کرتا بولا۔ ملازم ایک طرف ہی کھڑا رہا اور داؤد مٹھیاں بھیجتا غیر مرئی نقطے کو گھورتا رہا۔ روکو اس کو، وہ نہ آئے یہاں، اس نے کہا۔ ملازم کو دیکھا۔ ملازم نے سر ہلایا تو داؤد نے گہرا سانس بھرا۔ اسے یہ معاملہ حل کرنا ہی ہوگا اپنے آپ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ سائیں مرتضیٰ خان کا پوتا آج زمینوں پر آیا ہوا ہے؟ دوسرا ملازم اس کے پاس آیا۔ داؤد نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا اور بنا جواب دیے وہ آگے بڑھتا کہ اچانک جیسے اس کے پاؤں کو زمین نے جکڑ لیا۔ وہ رک گیا۔
دماغ میں ایک ایسا خیال آیا تھا، اس نے خیال چٹک دیا، ایسا ممکن نہیں تھا، وہ لوگ پیشہ کو پناہ نہیں دے سکتے تھے اور مرتضیٰ خان تو کبھی بھی نہیں۔ وہ خود ہی نفی کرنے لگا، یہ یشم خان پہلی بار آیا ہے نا؟ داؤد نے سگریٹ سلگایا۔ جب سے وہ گئی تھی سردی کی ادا ہی نرالی ہو گئی تھی، بالکل اس کے جلال کی طرح اٹی کھڑی تھی۔ سرد ہوائیں جھوم جھوم کر ادھر ادھر سے ٹکرا رہی تھیں، دھوپ کی سنہری کرنیں نکلی ہی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سگریٹ کا دھواں تیزی سے فضا میں چھوڑتا وہ ملازم سے بول رہا تھا، جبکہ سامنے تیز ہوا سے جھولتے درختوں پر اس کی شب بیداری سے سرخ ہوتی نظریں تھیں۔ وہ سو ہی کب سکا تھا، نیندیں ہی اڑ گئی تھی۔ جی سائیں، اس سے پہلے تو کبھی یشم خان یا رضا خان نہیں آئے، مرتضیٰ خان خود ہی آتے رہے تھے۔ وہ بولا تو داؤد نے سر ہلایا اور سگریٹ لبوں سے نکال لی۔ اس گاؤں میں ذرا نظر دوڑاؤ اور بات کی خبر تمہارے علاوہ کسی کو نہ ہو، خاص کر حویلی میں اور پنچایت کے لوگوں کو، کہ یہاں سے کوئی اس گاؤں جا رہا ہے۔ اس نے کہا۔ اس کا دماغ بار بار اسے یہ کلک کر رہا تھا جس کے ہاتھوں مجبور ہوتا۔ اس نے دل کی تسلی کی خاطر ملازم سے کہا، جی سائیں۔ ملازم فوراً حکم مانتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ داؤد ایک بار پھر سگریٹ کو سلگا رہا تھا۔ لمبے گہرے کش اس کی بے چینی کا پتہ دے رہے تھے۔ یہ اس کی انا پر کاری ضرب تھی کہ اسی کی بیوی اس سے 2 دن سے دور تھی، اس کے اختیار سے باہر تھی اور وہ داؤد ابراہیم اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی انا پر کاری ضرب لگ رہی تھی، جبکہ دل کی حالت نے اصل اسے غصے سے دہرا کر رکھا تھا۔ کسی پل چین نہیں تھا۔ بیشا کو بھی دوسری طرف چین نہیں تھا، سکون نہیں تھا۔ حالانکہ یہ لوگ اچھے تھے، اس کو ایسے ٹریٹ کر رہے تھے جیسے وہ ان کے گھر کا حصہ ہو، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اسے صرف ان لوگوں کی پرواہ تھی۔ اس وقت وہ گھر میں اکیلی تھی، وہ بھی ان سب کی طرح مرتضیٰ خان کو دادا جان کہنے لگی۔ ایک پل کو سوچ کر رہ جاتی کہ یہی وہ اپنے گھر چلی جاتی تو کیا اس کے گھر والے اس کی بات پر یقین کرتے؟ کیا وہ اسے محبت سے سمیٹتے؟ ہاں، اگر وہ اسے محبت سے سمیٹتے تو وہ سب گلے شکوے نکال کر اپنے آنسو اپنی ماں کے سینے پر بہا دیتی۔ وہ اپنا سارا غم نکال دیتی، اپنے باپ کے سائے میں چھپ جاتی جہاں داؤد ابراہیم کا عکس بھی اس تک نہ پہنچ پاتا، اپنے بھائی کی حفاظت میں چلی جاتی جہاں وہ اس کے لیے لڑ جاتا، داؤد ابراہیم سے لڑ کر وہ اس کی حفاظت کرتا۔ مگر یہ خواب کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ اس کو قبول ہی نہ کرتے، اس کا یقین ہی نہ کرتے۔ وہ دوہری اذیت کے لیے ان کے پاس چلی جاتی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ اس طرح تنہا ہو کر غیروں کے ساتھ رہے گی۔ وہ لان سے آتی سرد ہواؤں کی پرواہ کیے بنا جھولتے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب گئے ہوئے تھے، دادا جان تھے۔ اس نے خاموشی سے ان کے ساتھ ناشتہ کیا، انہوں نے اس سے بات کی تھی، وہ اس سے بولتے تھے، مگر وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے کر چپ ہو جاتی۔ طبیعت کی وجہ سے اور ٹھنڈ کی وجہ سے وہ کمرے میں تھے، باقی سب پڑھنے گئے تھے، جبکہ یشم خان زمینوں پر۔ وہ سوچ رہی تھی داؤد نے اسے کبھی حویلی کے لان میں بھی جانے نہیں دیا تھا، اس نے آج تک پوری حویلی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کنزرویٹو تھا یا شدت پسند وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اچھا انسان نہیں تھا۔ داؤد ابراہیم کسی لڑکی کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا تھا، اسے تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ نرم جذبوں میں گرفتار ہو جائے۔ کہیں ایک جگہ داؤد ابراہیم سے کوئی تو خوشی ملی ہوتی جسے یاد کر کے وہ یہ سوچ پاتی کہ وہ اسے بدلا سکتی ہے۔ وہ عادتاً ہی ایسا تھا۔ ہم سب بدل سکتے ہیں، عادات نہیں۔ عادات انسان کے ساتھ چمٹی ہوتی ہیں جسے بدلنا نہایت مشکل ہوتا ہے، خاص کر اس انسان کی جو یہ جانتا ہی نہ ہو کہ وہ غلط عادات کا شکار ہے۔ اس نے اس کا بچہ مار دیا تھا۔ اتنے سارے دنوں میں کوئی ایسا روز نہیں گزرا جس میں وہ داؤد ابراہیم کے غصے کا شکار نہ بنی ہو، وہ اس کے گال پر تھپڑ مار کر اسے اپنی مردانگی کا احساس نہ دلاتا ہو، اسے قید کر کے اسے خود تک محدود کر کے وہ اس کا دم نہ گھونٹتا ہو۔ ہر روز تو کسی عزت نفس کا خون ہوتا تھا۔ جب وہ داؤد کا بچا ہوا کھانا کھاتی تھی وہ حقیر فقیر نہیں تھی، اس نے اسے محبت سے اپنے ساتھ برابری کیوں نہیں دی؟ وہ یہ نہیں کہتی کہ اسے داؤد کے برابر کھڑا ہونا تھا۔ ہاں، مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ حقوق دیے تھے، مگر ان حقوقوں کا استعمال ایسا کہ وہ اپنی بیوی کو بیوی نہیں ملازمہ سمجھے، اور شاید ملازمہ کی حیثیت بھی اس سے بہتر ہوگی۔ پیسہ آج کل کے دور میں کافی اہم ہے، اس بات سے انکاری نہیں، مگر پیسہ انسان کے جذبات سے زیادہ اہم نہیں۔ ہماری ضروریات اور آسائشوں کے لیے پیسہ ہوتا ہے، مگر اسے تو کوئی آسائش نہیں ملی۔ وہ تو یہ تک نہیں جانتی کہ اس کے پاس کون سا نیا لباس ہے یا نہیں، بس اس کے وجود پر زیور لاد کر یہ ثابت کر دینا کہ وہ امیر کبیر آدمی کی بیوی ہے۔ کیوں مرد کی طبیعت میں حساسیت نہیں ہوتی؟ کیوں وہ عورت کو عورت کی طرح ٹریٹ نہیں کرتا؟ کیوں اسے اس کی مرضی کے ساتھ جینے نہیں دیا جاتا؟ کیا شادی کے بعد ایک لڑکی ملازمہ بن جاتی ہے اپنے شوہر کی؟
کیوں کیا تھا ایسا؟ سب اچھا بھی تو ہو سکتا تھا، وہ اسی کی رہتی، اسی سے وفا کرتی، سب کچھ اچھا بھی تو ہو سکتا تھا۔ اس نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی تھی، مگر آج وہ داؤد ابراہیم سے اتنی نفرت کرتی تھی، اتنی نفرت کرتی تھی کہ شاید ہی دنیا میں کسی نے اتنی نفرت کی ہو۔ تمہیں سردی نہیں لگ رہی؟ وہ ساکت کھڑی تھی اور یشم خان کی آواز پر اس کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ بلو ہائی نیک پر جیکٹ پہنے، مفلر گردن میں ڈالے، ڈارک بلو جینز پر جوگرز میں کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر حقیقت تو یہی تھی، داؤد ابراہیم کو اس نے بے حد خوبصورت پایا تھا، مگر اتنا ہی قابل نفرت۔ اس نے نگاہ پھیر لی۔ یشم نے اسے یوں غور سے دیکھنا اور پھر نگاہ کا پھیر لینا نوٹ کیا تھا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ نہیں، اس نے نفی کی۔ یشم نے سر ہلایا۔ تم اندر کیوں نہیں جا رہی؟ وہ پوچھنے لگا۔ کیا سب مردوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں پر اپنی مرضی تھوپنا؟ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یشم ایک دم چونکا۔ میں مرضی نہیں تھوپ رہا، احساس میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے ماتھے پر تیوری ڈالی۔ کیا مرد کی انا اتنی اونچی ہوتی ہے کہ ذرا سی بات کیا کہہ دو ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں؟ پیشا اس کے ماتھے پر پڑے بل کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ یشم نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب باقاعدہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مگر میں نے تو ایسا ہی پایا ہے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ تمہاری شادی کب ہوئی داؤد سے؟ اس نے پوچھا۔ سوال گھما دیا۔ کبھی وہ مزید اس پر نوٹس نہ کر لے؟ شاید سال ہونے والا ہے۔ فیملی ممبر تھی اس کی؟ وہ پوچھنے لگا۔ بس ایک اجنبی جو آج تک ہوں، وہ کہہ کر اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ یشم پلٹا۔ کیوں، اب میری مرضی مان رہی ہو یا بھاگ رہی ہو؟ اس نے اس کے گزر کے جانے پر ٹونٹ کیا۔ ایک لڑکی جب تک ماں کہیں بنتی، شاید اس میں وہ طاقت اور ہمت پیدا نہیں ہو سکتی جو مرد سے ٹکر لے۔ میری آنکھوں میں دیکھو، کیا لگتا ہے میں کسی کی مرضی سے چلوں گی اب؟ وہ بولی تو یشم اس کے لہجے کے سپاٹ پن پر اس کو دیکھتا رہا۔ پیشا بالکل اسی کو خاموشی سے دیکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ یشم نے سر جھٹکا۔ عجیب لڑکی تھی، مگر اتنی دلکش کیوں؟ حالانکہ پری کوئی کم حسین لڑکی نہیں تھی۔ اف، یہ میں کیا سوچنے لگا؟ اس نے خود کو باز رکھا اور وہ خود بھی اندر آ گیا، مگر وہ حال سے جا چکی تھی۔ وہ پری کے ساتھ رہتی تھی، شاید پری کے روم میں چلی گئی تھی۔